जादू किया कैसे जाता है? जादू में बाकायदा आप शैतान की पूजा करते हैं, उसके ज़रिए आप शैतान को खुश करते हैं, उसके नाम की बलियाँ देते हैं। जिन्नात के जरिए कैसे होता है? तकरीबन जितने जादू है ना उनमें तकरीबन जिन्नात मौजूद ही होते हैं। काम असल में करना ही जिन्नात ने होता है। मुझे इस वक्त लगता है कि दुनिया में जितने जादूगर मौजूद है ना, हर बंदे का अपने अलग तरीके कार है जादू करने का। आपको कैसे पता लगता है कि ये इसके ऊपर असर है? ये शयातीन अपने मकसद के साथ उस जादू के साथ बांध दिए जाते हैं। जब तक वो पूरा नहीं करेंगे बंधे रहेंगे। पुतले वाले में तो बाकायदा किसी के नाखून, बाल या कपड़े उस पुतले को पहनाए जाते हैं। पुतले को फिर उस बंदे के जिस्म के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें कि आप इसके साथ जहां पर इसको अजियत दे रहे हैं तो उस बंदे में वहां वो मर्ज पैदा हो जाता है। तो जंग आपकी शैतान के साथ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमजाद क्या चीज है? हमजाद आपके साथ भी इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ भी मौजूद है, और ये आपके बचपन से लेकर आपके मौत तक आपके साथ रहता है। इंसान के जिस्म पे और उसके दिमाग पे क्या असर होता है अगर जिन की नजर हो या किसी शैतान की नजर हो? हदीस है कि ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। जादू, जिन, तावीज, असर, नजर, आजकल कोई इससे महफूज नहीं है। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमने सैयद एहसानुल्लाह साहब को, जिनको शाह साहब कहा जाता है और राज़े इल्म उनका चैनल है, उनको हमने आज ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बारे में एक ज़रा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दें, बताएं आप हमें अपने बारे में। एक मदरसे से आगाज़ हुआ जहाँ मैं हिफ्ज़ की तालीम दे रहा था और मस्जिद में नायब इमाम भी था। वहाँ से इसी तरीके से फिर हमारी रूहानी लाइन में, क्योंकि हमारे असातिज़ा थे, सब थे, फिर उनकी तरफ से हुक्म हुआ रूहानियत पे काम करने के लिए। तो मदारिस वगैरह सब चल रहे हैं अभी तक, लेकिन उसके बाद अब जो है ना ज़्यादातर काम हमारा रूहानी है। लोगों को हीलिंग करना, जादू वगैरह से आज़ाद करना, जिन्नात वगैरह ख़त्म करना, इस तरफ ज़्यादा भी ध्यान है हमारी, मसरूफियात ज़्यादा है। तो आपका कितना टाइम इसमें लगता है और कितना टाइम इसको देते हैं? मदरसे को कितना टाइम देते हैं? घर को कितना टाइम देते हैं आप? दिन में तकरीबन लग जाता है हमें टाइम इस पे 4 घंटे तो फिक्स है। अच्छा जी, इस काम को देना। ठीक है, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो वहाँ क्लिनिक पे आते हैं लोग ज़्यादा आपके? मैं मस्जिद में होता हूँ। अच्छा, वहाँ पर लोग और कुछ शागिर्द वो भी इलाज कर रहे होते हैं। इसके साथ अब हमारे जो है ना ऑनलाइन भी इलाज होता है, क्योंकि दीगर बाहर मुल्क के लोग होते हैं, फिर शरीर दूसरे शहरों के लोग हीलिंग करवाते हैं, शरीर रुकिया करवाते हैं, वीडियो कॉल वगैरह पर सारे मामला देते हैं। तो आपका जो अफेक्टिव रेट है या स्ट्राइक रेट जिसे कहते हैं, वो कितने लोग जो हैं वो हील हो जाते हैं और उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं 10 में से अंदाज़न? क्योंकि शफा तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में जाहिर है, आप तो इलाज ही कर सकते हैं, डॉक्टर की तरह से हैं। बिल्कुल। अब इसमें यह है, अगर मरीज पर कुछ ज्यादा ही पुराना जादू है जो कि बीमारियों की क्रॉनिक कह लें आप जिसे, बिल्कुल, तो फिर उसमें तो टाइम लगता है काफी। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, कुरान पाक से शिफा मिल ही जाती है। ठीक है, 10 में से अगर 2 अफराद ठीक नहीं भी होते हैं तो वो अलग बात है। ठीक है, जाहिर सी बात है, उनको जिस्मानी मसला होता है, बाज़ों का जादू जो है ना उनको नफ्सियात का शिकार कर देता है। अगर वो ठीक हो भी जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम ठीक नहीं हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल, जी बिल्कुल ऐसा, बाकी शिफा है सबके। तो आप इलाज करते हैं, आप ये बताएं, सबसे पहले तो ये पूछेंगे अपनी हिफाजत के लिए क्या करते हैं? अपनी हिफाजत के लिए भी कुरान पाक पढ़ते हैं। अच्छा, सही है, बिल्कुल कुरान पाक की है। क्योंकि जब उसका तोड़ किया जाता है तो हमने सुना है, हमें नहीं पता, वो आप कंफर्म करेंगे कि जाहिर है वो जो जिस बाबा या जिस किसी भी खातून ने ऐसा किया हुआ होता है तो वो भी लड़ जाते हैं, या वो जिन्नात या मोकलीन के थ्रू जो करते हैं, वो उसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ये बताएं, जादू किया कैसे जाता है? मतलब उसमें क्या अवामिल शामिल होते हैं और क्यों करते हैं? जादू करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जादू किया कैसे जाता है। अब मुझे इस वक्त लगता है कि दुनिया में जितने जादूगर मौजूद है ना, हर बंदे का अपने अलग तरीके कार है जादू करने का।
کیونکہ مذہب سے بھی تعلق ہوتا ہے اس کا. بالکل مذہب سے تعلق ہوتا ہے. اب تو ایسا ہو چکا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی مذہب ہو جس میں جادو نہ کیا جائے. اچھا, سارے مذاہب ہیں. جی ہم سے کرسچن رابطہ کرتے ہیں, سکھ رابطہ کرتے ہیں, اور ہندو برادری کے لوگ رابطہ کرتے ہیں, تقریباً سب لوگ رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو مسلمان ہیں نعوذ باللہ ان میں تو یہ رائج ہو گیا کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو الٹا لکھیں گے یا کچھ معاملات کریں گے, اس طریقے سے بھی علم کرتے ہیں. کچھ آپ کے ناخون بال وغیرہ یا جسم کے کپڑے حاصل کر کے ان پر بھی علم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ کے پاس تو اب اللہ معاف کرے لیڈیز سے بڑا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جو عاملین ہیں, جو جادوگر ہیں, وہ لیڈیز کے جذبات کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, خاص طور پہ میاں بیوی کے معاملات پر ہو گئے, ساس بہو کے معاملات پر ہو. اور یہ کامن ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں ساس بہو کا نہیں ہو, بہن بھائیوں کا نہیں ہو, بھابھی کا ایک دوسری بھابھی سے نہ ہو. جی. اب اس میں جو عاملین فائدہ اٹھاتے ہیں نا, وہ بہت غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی عزتوں تک کا سوال آ جاتے ہیں. ہمارے پاس لیڈیز آئی ہے, باقاعدہ اقرار کرتے ہیں لوگ. اصل طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں جادوگر. اچھا. چاہے وہ قرآن کی بے حرمتی ہو, چاہے وہ کفری یا شرکی الفاظ پڑھ کے ہوں, چاہے وہ مسلمان کے قبروں کی بے حرمتی ہو جیسے آپ نے چینل میں دیکھا ہے, اس کے بعد یہ جادو کیا جاتا ہے. یعنی شیطانی عوامل ہوتے ہیں اس کے اندر. بالکل سارے. یعنی یہ کام ہی شیطان کا ہے, جادو کرنا جو ہے. بالکل. اور یعنی شیطان کو ناخوش کرنا اور اللہ کو خوش کرنا جو ہے, اس سے وہ آپ شیطان کا توڑ کرتے ہیں بیسیکلی. تو جنگ آپ کی شیطان کے ساتھ ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں. ایک طرف آپ مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں, ایک طرف جو جادوگر ہوتا ہے وہ ان کو نقصان دے کر شیطان کو راضی کر رہا ہوں. جادو کے اثرات کیسے ہوتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر اثر ہے؟ دیکھیں, اس کے تو روحانی طور پہ بہت ساری تشخیص بھی ہے جو ہم روحانی طور پہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر جادو زدہ بندہ آپ کے پاس آ جائے کہ ہمیں یہ بیماری ہے, ٹیسٹ بھی کلیئر آ رہے ہیں, سارے امراض کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ تکلیف نہیں جا رہی ہے. اب آپ جیسے بیٹھے ہیں, ہم اس طرح سامنے بٹھا کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تھوڑے ہی دیر میں ان پر جو ہے نا وہ اثرات رونما ہونے جاتے ہیں. یا تو ان کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, جھنجھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے, یا غصہ ہوتے ہیں. بالکل آپ فوراً کہہ دیں گے آ کے بھائی روک دو قرآن کی پڑھائی, نہیں تو ہم جو ہے نا یہاں کپڑے وپڑے پھاڑ دیں گے, چھلانگے ماریں گے. اب دل بے چین ہو جاتا ہے. تو جب حق بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کی, جب تلاوت کی جاتی ہے, تو سحر بالکل باطل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس پہ قابو نہیں رہتا ہے پھر وہ. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. اچھا, اس میں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں, تھوڑا ہم اس سے تھوڑا ہٹیں گے, لیکن تعلق اس کا اسی سے ہے. ہمارے فیز کے پیچھے جو ہے کالونی ہے, فیز میں جتنے ہیں یہاں ڈی ایچ اے میں, اس میں تو آپ کو پتہ ہے بڑی آرگنائز مساجد ہیں, اور ڈسٹینس کے ساتھ ہیں. لیکن جب کہ کالونی ہے تو وہاں پیچھے ایک چھوٹے سے علاقے میں 7 مساجد انہوں نے بنائی ہوئی. اس میں ہر فقہ کی علیحدہ علیحدہ, اور جب ان کی اذانیں ہوتی ہیں تو وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو پہلے اذان ہوتی تھی تو مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی, تو میں نے کہا شاید یہ کچھ مجھ میں گڑبڑ ہے کہ جو اذان ہوتی ہے اللہ کے نام سے, مجھے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے یہ. تو وہاں اذان ہوتی تھی اور میں استغفار پڑھ رہا ہوتا تھا, حالانکہ اذان میں استغفار نارملی نہیں پڑھا جاتا, اس میں تو ایسا ہے. پھر میں نے اپنے گھر والوں سے, اپنے محلے والوں سے پوچھا کہ ہمیں بھی دقت ہوتی ہے, اکٹھی اتنی ساری اذانیں ہوتی ہیں. ہاں, تو اب آپ یہ دیکھیں, حالانکہ نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن لاؤڈ اسپیکر اتنے لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں سکون ملنا چاہیے, وہاں وہ انہوں نے ایک عذاب کیا ہوا ہے. پھر میں نے ایک سنا تھا, بہت ہی عالم ہیں, بہت ہی اور مفتی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جو جن ایسی اذانوں سے جو دی جائیں اور جو لاؤڈ اسپیکر لگائے جائیں جس سے لوگ ڈسٹرب ہوں, تو وہ حرام ہے. میں نے کہا کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. لیکن پھر مجھے وہ اندازہ ہوا واقعی میں کہ آپ 7-7 8-8 اذانیں ایک ہی جگہ میں, ایک ہی محلے کے اندر اگر ہوں, تو واقعی میں اس سے تو آدمی بجائے اس طرف راغب ہو, ادھر سے بھاگے گا وہ. جی, حالانکہ اللہ کا نام ہے. تو اچھا یہ بتائیں, جادو واقعی میں مؤثر ہوتا ہے کیا؟ جادو کو دیکھیں, اس کا تو انکار کرنا بھی کفر ہے. مؤثر بھی ہے. آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ مقابلے کیے گئے جادو کے ذریعے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں, فرعون نے ان کے مقابلے میں کتنے جادوگر لا کے کھڑے کر دیے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی فرعون کو بڑی گھمنڈ کی بات تھی اس کے لیے کہ میرے پاس تو اتنے جادوگر موجود ہیں, یہ ایک شخص کیا کرے گا. لیکن کیا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ, سب باطل ہو گئے. اللہ کا کلام ہے, جہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے. بالکل. میرا کہنے کا مقصد ایک اور بھی ہے تھوڑا سا, یا میں اپنے آپ کو سیو کروں گا اپنے اس سوال سے, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جادو کا توڑ کرنے والا اگر کمزور ہوگا تو وہ جادو کا توڑ نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے اگر جادو کرنے والا کمزور ہے تو اس کا بھی اثر نہیں ہوگا. بالکل. تو اس کے لیے وہ پریکٹس کی, وہاں بھی تو ظاہر ہے علم کی ضرورت ہوتی ہے نا. جادو بھی تو ایک علم کی طرح سے ہی ہے نا, کہ ایسے شیطان کو خوش کرو گے یا یہ کام کرو گے تو جا کے یہ اتنا افیکٹو ہوگا. تو آپ کا
کا کہنے کا مقصد یہ کہ جادو افیکٹو ضرور ہوتا ہے. بالکل جادو کے اثرات موجود ہیں اور آپ روحانی طور پہ جتنے کمزور ہوں گے اتنے ہی زیادہ پر اثر کرے گا جادو. اب وہ میں نے سنا تھا لوگ کہتے ہیں کہ جی جنات کہاں جاتے ہیں, کہیں گے جنات جہاں خالی عمارت ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو انسان بھی اگر خالی عمارت ہوگی تو اس میں ایسی چیزیں زیادہ آئیں گی, اور اگر وہ روحانیت سے بھری بھی ہوگی تو وہاں اٹیک وہ نہیں کر سکیں گے. بالکل آپ کی بات ہے بالکل. اب آپ کا تعلق کراچی سے ہے, جی تو کراچی میں کیا پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں, تعلیمی یافتہ لوگ؟ کیونکہ میں نے نارملی سنا ہے کہ زیادہ تر اس کا تعلق جہالت سے ہوتا ہے. تو پیروں فقیروں اور وہ والے نہیں, مطلب جو اچھے بھی ہوتے ہیں ہمارے, ان کی بات نہیں کر رہا. زیادہ تر جو جادو کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پیر فقیر ہی کہلواتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں جی جادوگر ہوں تو جی میرے کو لاؤ تسی تو میں تھوڑا علاج کراں گا, ایسا تو نہیں ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیر ہیں اور گدی نشین ہیں اور سارا ہے, تو ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے اور تعویذ بھی دے دیں گے. وہ لڑکا بھی ہوگا اور لڑکی بھی ہوگی, اور یا رکوانا ہوگا تو لڑکا بھی رک جائے گا اور لڑکی بھی رک جائے گی, اور حمل ضائع کرا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ معاف کرے اس میں. کہ جواب کی طرف آتا ہوں کہ آیا اس میں کتنے پڑھے لکھے لوگ. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نظر میں وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ حسد کے اتنے مارے ہیں نا, اگر وہ اپنے حسد پورے کرنے کے چکر میں اپنے ایمان بھی گنوا بیٹھے نا تو وہ کرتے ہیں. ہاں, تو حاسدین کا تو نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی ذات ہے, نہ کوئی فقہ ہے, نہ کوئی فرقہ ہے, اور نہ کوئی زبان ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر, پروفیسر قسم کے لوگ بھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ہم سے باقاعدہ, آپ دیکھو میں تو جادو کے کتنے خلاف کام کر رہا ہوں. جی ہاں بالکل. وہ ہمیں باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کتنی رقم لیں گے, ہم نے فلاں جگہ میں طلاق کروانی ہے. اب میں حیران ہو جاتا ہوں بھائی, میں تو اس کے اتنے خلاف ہوں. آپ ان کی جہالت, اچھا وہ بڑے بڑے وہی عہدوں پر اتنی بڑی ڈیمانڈ آپ کو کریں گے پیسوں کی, آپ یہ کام کر کے دیں. لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہ تعلیم سے نہ کسی اور چیز سے واسطہ ہے, یہ انسان کے اپنے ایمان کے اوپر ہے. جس میں جتنا زیادہ حسد پایا جاتا ہے یا بے صبری پائی جاتی ہے نا, وہ بندہ اس چیز کا, اللہ پہ جس کا یقین نہیں ہوتا. سمپل, اگر آپ یہ کہیں تو جو بے صبر ہے وہ اللہ کو ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اب اس کو آپ الٹا کر دیں تو وہ اس کے ساتھ نہ اللہ ہوگا نہ وہ اللہ کے ساتھ جانا پسند کریں گے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. اور دوسری بات یہ, جو صبر نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ شیطان اور جادو کا شارٹ کٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ جادو کے ذریعے اب میرے سے فلاں بندے نے اگر میرے برابر میں دکان کھول دیے تو اب میں اس کو چلنے نہیں دینا ہے. اب وہ بھلے اس کا ایمان جائے کچھ بھی جائے, وہ یہ خیال نہیں کرتا ہے. اگلے بندہ کو یہ ڈیمانڈ پوری کرواتے ہیں, چاہے وہ جادو کرے, کالا علم پڑھے, سفلی علم پڑھے, کچھ بھی وہ کریں, بس اس نے جو ہے نا اپنی وہ حسد پوری کرنی ہے کہ بس اس کا روزگار کیوں چل رہا ہے, میرے پاس دکان کیوں چل رہا ہے. بڑے بڑے بزنس مین لوگ اس میں انوالو ہیں, ہر قسم کے لوگ انوالو ہیں اس میں, امریکہ تک, انگلینڈ تک, جرمنی. تو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں مثال کے طور پہ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں, ان میں سے کتنے فیصد ہیں جو جادو کرانے کی نیت سے آتے ہیں اور غلط جگہ آ جاتے ہیں؟ یعنی بالکل بالکل. کتنے پرسنٹ ہے, مطلب 10 میں سے کتنے آتے ہوں گے علاج کے لیے, کتنے آتے ہوں گے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں سے شاید ہمیں کچھ ایسا مل جائے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگ ایسے کتنے آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو اس دھوکے میں آتے ہیں کہ شاید آپ ان کا محبوب ان کو قدموں میں لا کے دے دیں گے؟ 3-4 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جی جی. ایک تو بچہ پیدا کرانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک شادی کرانی ہوتی ہے, ایک شادی رکوانی ہوتی ہے, بالکل, جس کا کسی سے بچے سے عشق چل رہا ہوتا ہے اس کو توڑوانا ہوتا ہے, کسی کا عشق کروانا ہوتا ہے, محبوب کو بلانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تنخواہ بڑھوانی ہوتی ہے, ہاں, اور کسی کی تنخواہ کم کروانی ہوتی ہے. دونوں چیزیں پازیٹیو نیگیٹو ایک ساتھ میں بتا رہا ہوں, کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں. بالکل. جی, ابھی میرے پاس یو کے کا ایک کیس آیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت جگہوں پر پیسے لگا چکا ہوں, اتنے پیسے لگا چکا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے وہ بندہ میری محبت میں گرفتار ہو جائے. اچھا, اس نے مجھے باقاعدہ رسیدیں سینڈ کی, 15 لاکھ روپے تک وہ لگا چکا ہے. اسے کہیے گا مجھ سے رابطہ کر لے, میں اس کا بغیر پیسے کے علاج کر دوں گا. آپ بالکل کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کام کیا ہے, انہوں نے مجھے لڑکی کے نام وغیرہ بھیج دیے, سب کچھ بھیج دیے. میں چاہتا ہوں ان سے میری شادی ہو جائے. بولا آسان کام ہے آپ کا, جائز, آپ رشتہ بالکل. نہیں, وہ اس کے شور ہے نا, وہ جو ہے نا وہ اس کے بچے ہیں, شادی شدہ ہیں. جی جی, باقاعدہ. اچھا, میں نے بولا وہ آپ کے ساتھ ریلیشن میں ہے یا وہ ناراض ہے شور سے, کوئی لڑائی چل رہی ہے, ان کے آپس میں مزاج نہیں بن رہے, تو وہ اس کا رائٹ ہے, وہ طلاق لے, جو بھی لے, ظاہر سی بات ہے, زندگی نہیں, بس اسلام نے طلاق کا راستہ دیا. کہا نہیں, وہ تو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے, مسئلہ سارا یہی ہے, ورنہ اگر وہ ایسا مسئلہ ہو تو میں تو کر لیتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے طلاق ہو, پھر میرے پاس یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں وہاں
UK میں بیٹھ کر، وہ پاکستان سے ادھر گئے، اچھا خاصا بزنس مین ہے، پیسے وغیرہ سب کچھ. انہوں نے کہا میں نے 2 بندوں سے علاج کیا، میں نے 15 لاکھ روپے ان کو دے دیے. اب میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو میں نے دیکھا آپ اتنے پاورفل ہیں، جب ایسے ایسے جادو نکال لیتے ہیں، سب کچھ نکال لیتے ہیں، تو آپ ہوگی، آپ یہ کر دیں گے کام، آپ جتنے پیسے. میں نے بولا آپ غلط جگہ پہ آ گئے، ہم یہ علاج بالکل نہیں کرتے. تو تقریباً ایسا لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے ہوس میں یا اپنے خواہشات میں اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہم آگے کس سے رابطہ کر رہے ہیں، آیا وہ بندہ یہ کام کرنے والا بھی ہے یا نہیں. میں نے اس کو تو آپ وہ دوسرا والا جو پازیٹیو والا نسخہ ہے وہ دے دیتے تاکہ اس کو سکون آ جائے اور وہاں سے اس کی جان چھوٹے. ایسا علاج کرنا چاہیے اسے، ایسے آدمی کا. اصل میں سامنے ہو نا تو بندہ تو چلو ان کو قرآن پاک کی آیاتیں وغیرہ پڑھ کے دم کر کے دے دے پانی میں کہ ان کو سکون آ جائے. لیکن حضرت ان کی وہ ضد بنی ہوئی تھی، فتنہ کھڑا ہوا. بالکل وہ ضد بنی ہوئی تھی. وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کے اتنے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں ان بچوں کا کیا ہوگا، اس شور کا کیا ہوگا. میں اس علم کے ذریعے، اچھا اگر وہ میں نے تو علاج نہیں کیا مثال کے طور پہ، کل کو وہ کسی خطرناک جادوگر کے ہاتھ لگ بھی جاتا ہے وہ بندہ، اگر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ پوری بھی کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں جادوگر وہ کام سے انکار تھوڑی کرے گا، توڑ دے گا. اچھا جو نمازی ہوتے ہیں اور دیندار لوگ ہوتے ہیں، بائس ہوتے ہیں اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جادو اثر دیر سے کرتا ہے یا ان کے اوپر بھی کر جاتا ہے؟ اگر جو بندہ ایماندار بھی ہو، دیندار بھی ہو، اخلاق کا جو سب کچھ، اس کی جو ایک اورا انرجی ہوتی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا یہ تو آپ نے سائنٹیفک بات کی ہے. اس کی اورا انرجی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا شیاطین اور جادو سب سے پہلے ہمارے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں نفسیاتی طور پہ. اب جو بندہ ایماندار ہو اور دین سے وابستہ ہو، اپنے عبادات کرتا ہو، مطابق چلتا ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے خیالات شیاطین جلدی کنٹرول نہیں کر پاتے. یعنی مثال کے طور پہ ایک بندے پر عصر کے ٹائم پر جادو ہوا اور وہ بندہ نمازی ہے، نماز کے ٹائم مغرب پہ چلا گیا، نماز پڑھی، اس نے نفل پڑھے، آیت الکرسی پڑھی، دعائیں پڑھ لی، مسنون سب کچھ، اب جادو اثر ہی نہیں کرے گا، زائل ہو جائے گا. بالکل زائل ہو جائے گا. جادو شروعات سے ہی اگر وہ کنٹرول ہو جائے تو جادو کا اثر جو ہے نا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اگر انسان ناپاکی میں ہے یا جھوٹ میں بھی ہے یا نشے میں ہے یا شراب پی ہوئی ہے، شدید غصے والا ہے، اگر دیگر معاملات ہیں، تو پھر ایسوں کو بہت جلدی کنٹرول کر دیتے ہیں وہ. جی انسان کے خود پر اس کے وہ ایزی ٹارگیٹ ہے. ایزی ٹارگیٹ ہے بالکل. شدید غم میں ہو، شدید غصے میں ہو، شدید مستی اور اس چیزوں میں ہو نا، مطلب ایکسٹریم پوزیشن پہ ہو تو وہ ایزی ہوتا ہے ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. فوراً شیاطین جو ہے نا اس کے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کا تو ہے ہی، شیطان آتا ہے تو غصہ آتا ہے، ظاہر ہے وہ تو. من شر الوسواس الخناس، وسوسے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے باقاعدہ سورہ فلق سورہ ناس میں ان چیزوں سے. اچھا آپ نے بتایا، بہت اچھی بات بتائی آپ، ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی اور علم کی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، میں بہت امپریس ہو رہا ہوں. اور اس میں آپ نے کہا کہ وہ سوچوں کو قابو کرتے ہیں. بالکل. خیالات کو قابو کرتے ہیں. خیالات کو قابو. تو سوچوں کو اور خیالات کو قابو کرنے کی کیا سائنس ہے بیسیکلی؟ ٹھیک ہے. تو وہ کون سی فریکوینسی سے اس کو آ کے قابو کر لیتے ہیں یا پلس مائنس کر لیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں سوچ جو قابو کرتے ہیں وہ شیاطین کرتے ہیں، جادوگر نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ اچھا اب اگر اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جو ہپنوٹزم والے ہیں یا اسپرزم والے ہیں وہ تو آپ کے سوچوں کو بھی کنٹرول کر دیتے ہیں. اس کو تو آپ کو پتہ ہے دنیا ساری جانتی ہے ان کو، وہ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کی باتوں کے ذریعے. لیکن شیاطین جو ہے نا اس کا تو باقاعدہ مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا تو قرآن پاک کی آخری سورت سورہ ناس میں ہی ذکر آ گیا کہ ان سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے، وہ شیاطین جو آپ کے وسوسے کو، وسوسہ انتہائی خطرناک چیز ہے، یعنی ڈاؤٹ، شک. بالکل ایسا ہے جی. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر انسان غصے میں ہے، ان کے دماغ میں وسوسہ آ گیا، اب جس کی وجہ سے غصہ ہوئے اس کے غصے کو مزید بڑھا دیتے ہیں. یعنی اگر وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتا ہے کہ غصے میں ہمیں یہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس ٹائم شیطان آپ کے اس غصے سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. آپ جس شخص پر غصہ ہے یا جس بات پر غصہ ہے نا اس کے خلاف اور نیگیٹو باتیں آپ کو وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا شیطان. یہاں تک کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ والدین کے ساتھ لڑ کے انہوں نے خودکشی کر لی. اب والدین کے ساتھ کیا لڑائی ہوگی؟ تو یہ وہی وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کے خیالات کنٹرول ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے. تو میں یہی کہوں گا کہ انسان اگر غصے میں ہو تب بھی اللہ کو نہ بھولے، خوشی میں ہو تب بھی اللہ کو نہ بھولے،
غم میں ہو تب بھی اللہ کی پناہ میں رہیں, شکر ادا کرتے رہیں, شکر ادا کرتے رہیں, اعوذ باللہ پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں. تو اس میں یہ ہے نا کہ آپ کی جو اورا انرجی ہوگی اسٹرانگ رہے گی, وہ ویک نہیں ہوگی. آپ اگر غم میں ہیں تو فوراً آپ کی اورا انرجی ویک ہو جاتی ہے اور اس ٹائم پہ شیاطین آپ پہ حملہ کرتے ہیں. غصے میں ہیں تب بھی جو ہے نا آپ کے اورا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ بالکل خیالات آپ کے. تو زیادہ معاملات یہی ہوتے ہیں. شیاطین جو بھیجے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں. جب آپ ذہنی طور پہ تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ خیالات کے کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو غصہ بھی شدید آ رہا ہے, تو بس پھر اس ٹائم شیاطین آپ پہ مکمل قابض ہو جاتے ہیں. اب ہم اس کو اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے, ٹھیک ہے, مطلب اور کیسے کیا جاتا ہے, صحیح, اور اس کے اوپر جس کے اوپر ہوتا ہے اس کے کیا کیا ری ایکشن ہوتے ہیں. ٹھیک. میں نے جتنا سنا ہے اپنی ناقص علم میں, وہ یہ سنا ہے کہ جس کے اوپر وہ علم وبا ہوتا ہے وہ قرآنی آیات سے بھی اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کو اذان سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے, کسی دینی محفل اور مسجد جانے میں بھی وہ گھبراتا ہے, بالکل جھنجھلاہٹ ہوتی ہے اس کو. بالکل. یہ تو مجھے اتنی چیزیں پتہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے جو مین نشانیاں ہے, اگر وہ فیملی والا بندہ ہے نا تو فیملی میں اس کے کسی کے ساتھ نہیں بنے گی. اچھا, چاہے اگر وہ اس کے والدین کیوں نہ ہو, اس کے بچے کیوں نہ ہو, وہ چڑچڑا ہو جائے گا, چڑچڑا ہوگا, بہت زیادہ چڑچڑاپن اس میں پیدا ہو جائے گا. دوسری بات یہ, کوئی بھی ترقی کا کام اگر اس کا ہوگا نا, کاروباری حوالے سے ہو یا جس میں اس کی ترقی ہو, گروتھ ہو, اس سے وہ کام ہی نہیں ہوگا. اس کام کی طرف بڑھے گا, اس کا دل بے چین ہو جائے گا, اس سے کام ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یا ناکام ہوگا, بالکل, کیونکہ وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا ہوگا, نہیں کر پاتے. اب وہ ہے نا, آپ وہ ایگزام دینے جاتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں, ان کے دماغ ہوا کام چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی گھر میں بالکل اچھا یاد ہے, سب کچھ صحیح ہے, ہاں, لیکن جیسے ہی ہم اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں سے ہماری ترقی ہونی ہے, تو وہاں سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں, زبان بند ہو جاتی ہے, دماغ کام ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ مین نشانی ہے کہ آپ کی ترقی رک جاتی ہے بالکل. آپ گھر میں چڑچڑاپن اختیار کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں باہر ٹھیک ٹھاک ہوں گے, لیکن جیسے ہی اپنی فیملی کی طرف جائیں گے تو آپ کو چڑچڑاپن شروع ہو یعنی ADHD ہو جائے گا اسے, بالکل, اس کا دل نہیں لگے گا, کسی یکسوئی ختم ہو جائے گی, کنسنٹریشن ختم ہو جائے گی اس کی. طلاقیں ہو رہی ہے اس وجہ سے, والدین سے اولاد دور ہو گئے ہیں, سارے معاملات, لڑنا بھیڑنا, بالکل, تلخ کلامی, زبان خراب ہونا. ایسے لوگ ہیں وہ گھر سے نکلنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا حضرت, اور کہہ رہے ہیں ہم باہر 2-3 بندوں میں بیٹھتے تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی. اچھا, وہ جا رہے ہیں تو انگزائٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, انگزائٹی میں بھی جا رہے ہیں, لوگ سے دوائیاں بھی لے رہے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں, اور جتنے بھی وہ ڈاکٹری پروسیس سے مکمل کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی. اچھا, انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی, جیسے آپ نے کہی, اگر وہ قرآن کی آیت جیسی سنتے ہیں یا آس پاس گھر کے پاس کہیں مسجد اذان ہوتی ہے تو ان کو اتنا شدید غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, ہماری زبان پہ کفری الفاظ آ جاتے ہیں, اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے ہم سے. تو یہ جادو کی مین نشانیاں ہے کہ جو چیزوں پہ آپ کوشش کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, پھر ہمیں جانا چاہیے روحانی کی طرف. اچھا, اب جنات کے ذریعے کیسے ہوتا ہے جادو؟ ایک تو جادو سمپل ہوتا ہے نا, جو یہ کرتے ہیں منتر جنتر جو ہوتا ہے, اور کچھ مختلف عوامل ہیں جو آپ کے چینل پہ نظر آتے ہیں کہ قبر میں جا کے وہ کچھ ڈال کے آ جاتے ہیں, تصویر نام لکھ کے, کچھ پتلے ہیں ان کو وہ چبو دیتے ہیں. اس کی ڈیٹیل آپ ذرا بتائیے گا. جی, تو پہلے یہ بتا دیں کہ وہ جادو کس کس طریقے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بتائیں کہ جنات کے ذریعے کیسے کرتے ہیں, یا موکلز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تقریباً جتنے جادو ہیں نا ان میں تقریباً جنات موجود ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, سارے جادو میں تقریباً 100%. ہاں, اچھا, تقریباً ان میں جنات موجود ہوتے ہیں. کام اصل میں کرنا ہی جنات نے ہوتا ہے. اچھا جی, انہوں نے یہاں پر وہ سارے کرتب کیے جس سے شیاطین حاضر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کے نام پر انہوں نے بکرا ذبح کیا. ٹھیک ہے, شیطان کے نام پر جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو انہوں نے چلے کر کے قبروں میں بیٹھ کر, یا جو ہے نا 40 زندہ پاک بیٹھ کر انہوں نے وہ کفری شرکی الفاظ پڑھے, اس کے بعد پڑھنا بیٹھ کے کرتے ہیں. جی, شیاطین کے ٹولوں میں سے کچھ ٹولہ ان کے پاس آ کر ان کے تابع ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے جو اتنی قربانی دی, اپنا ایمان داؤ پہ لگایا, سب کچھ روح کا سودا کر لیا, تو اب یہ شیاطین آپ ان سے جو بھی کام دوست بن گئے. بالکل. اب ان کی پھر الگ فرمائشیں ہوتی ہیں. اب آپ نے کام ہم سے کروانا ہے تو پہلے ہمارے نام پہ ایک بکرا کاٹے, یعنی غیر اللہ پہ سب سے بڑا, یعنی ایک شرک ہو گیا. اور وہ کھائیں گے پیئیں گے, ظاہر بھی ہے, ان کے تو دعوت ہے, دعوت کریں ہماری, ایسی بات ہو گئی. وہ جیسی کاٹتے ہیں اس کے بعد اس کے خون سے, جیسے آپ نے چینل میں دیکھو وہ خون سے تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل لکھا ہوتا ہے. اب وہ جس چلہ جو پڑھائی یا جو تعویذ کو انہوں نے چلے کیا ہوتا ہے نا, جس کے ذریعے وہ حاضر ہوتے ہیں, ان کا کنیکشن ہوتا ہے آپس میں,
ٹھیک ہے، وہ اسی پڑھائی کے محتاج ہوتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ پڑھائی لکھ کر نیچے مقصد لکھ دیتے ہیں، اب اس کو جا کے فلاں کے گھر میں لگا دو یا اس کے راستے میں لگا دو. یہ شیاطین اپنے مقصد کے ساتھ اس جادو کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جب تک وہ پورا نہیں کریں گے بندے رہیں گے. تو اس لیے شیاطین جو ہوتے ہیں فوراً جاتے ہیں وہ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہو گیا ان کو حاضر کر کے پھر ان طریقے سے ان سے کام لینا. اب جو پتلوں والے ہیں اس کے تو الگ ہی معاملات ہیں. پتلے والے میں تو باقاعدہ کسی کے ناخون، بال یا کپڑے اس پتلے کو پہنائے جاتے ہیں دھاگے وغیرہ لپیٹ کر، پھر اس کے بعد سوئی لی جاتی ہے. ان پر وہ سارے الفاظ جو کفر شرک جو بھی نیگیٹو پڑھائیاں ہوتی ہے. اب اس بندے کا تصور کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہ بندہ وہی ہے جس پہ میں جادو کر رہا ہوں. یہاں پر ذہن کی طاقت، دماغ کی طاقت بھی استعمال ہوتی ہے ان کی. اب وہ اس کے دماغ پہ سوئی لگاتے ہیں، وہ الفاظ جادو کے پڑھ کے پیٹ پہ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس سے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے معدے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پاؤں میں درد شروع ہو جاتے ہیں. اب پاؤں میں جلن شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے ٹیسٹ بالکل کلیئر ہے، اس کے باوجود بھی ڈاکٹری مسئلے سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں جادو. بالکل ٹیسٹوں میں کچھ نہیں نکل کے آئے اور پرابلم ہوگا اپنی جگہ. پرابلم ہوتا ہے. اب مریض کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، ڈاکٹر اس کے شوگر کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا سمپٹم ہے بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نفسیاتی کہ بھائی شاید ہو سکتا ہے نفسیاتی مسئلہ، وہ بھی اثر نہیں کرتا ہے ان کو. یہاں تک کہ ایک لڑکی پر جنات کی حاضری تھی، اس کو اسپتال میں لے گئے. کوئی ایک ٹیکا ہوتا ہے بہت ہیوی، وہ انسان کو لگاؤ تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے. ان پر وہ ٹیکے بھی اثر نہیں کر رہے تھے، بے ہوشی کے کچھ بھی ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا. اگر وہ 5 منٹ بھی وہ قرآن پاک کی کوئی آیتیں وغیرہ لگاتے تھے، اس کو ایئر بڈس وغیرہ لگا کے زبردستی پکڑ کے، تو وہ سو جاتے، نہیں تو اس پہ وہ دورے آتے رہتے تھے. تو یہ مین چیز ہے. اور موکل کیا ہوتے ہیں ناظرین کے لیے ذرا تھوڑا وضاحت کریں کہ جنات اور موکلین میں کیا فرق ہے؟ ہاں، جنات تو عالم اسفل جو یہ ہمارا عالم ہے، اس میں رہنے والی مخلوق ہے ساری، ٹھیک ہے. اور جنات ہوتے ہیں اور قرآن کے اندر ذکر ہے ہر جن اور انس کا مکمل بارہا دفعہ. بالکل. لوگ بہت کہتے ہیں نہیں جی جنات ہی نہیں ہوتے. نہیں، قرآن کا انکار. اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور قرآن پاک میں سورہ جن کا مکمل یہ ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سارے جنات کو قابو میں کیے. سلیمان میں دیکھیں نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم. اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں جنات کو ساتھ میں پکارا. یہ وہ مخلوق ہے جن کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر جنات بھی غلط کرتے ہیں نا تو ان کا بھی حساب ہونا ہے آخرت میں. اچھا، موکلات الگ چیز ہے، وہ جنات سے اوپر لیول کی چیز ہے. موکلات فرشتوں میں آتے ہیں. اچھا جی. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے. اب وہ موکل بہت خوش نصیب اور بڑے بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں. ایسے آئے غیر آپ کسی چیز سے تابع نہیں کر سکتے. کبھی موکل اچھا وہ دوستی کر سکتے. جی وہ اللہ، وہ آپ سے مانوس ہو گئے یا اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لگ گئے تو وہ الگ بات ہے. لیکن فرشتے آپ کو پتہ ہے وہ صرف اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، وہ انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو موکلین الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. موکل اسی کو کہا جاتا ہے جو پیغام رسا ہو. یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے اور انٹرسٹنگ ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جنات اور ان سے ملتے جلتے جو ہیں. تو جس طریقے سے جنات ہوتے ہیں تو اس طرح سے چڑیلیں بھی ہوتی ہوں. ان کی جو فیمیل جنی ہے تو وہ چڑیلی کہلاتی ہوگی یا کیا ہے؟ چڑیل کا بھی کوئی کنسپٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل افرید ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سارے جناتوں کی قسمیں موجود ہیں. جی، کہ کتنے قسم کی کون ہے؟ موٹا موٹا بتائیں، یہ بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں آپ. اس میں تو دیکھیں افرید ہو گئے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، تخت کے دوران انہیں پیغام پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے اس میں دیو ہوتے ہیں، لوگ پریوں کا ذکر کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتی ہے. کاف کا ذکر ہے بالکل، لیکن وہ کوئی کاف سے ان کا تعلق نہیں، وہ ماورائی ہے، لیکن پریاں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ تو دانت ٹوٹتا ہے تو 100 روپے بھی رکھ کے جاتی ہے نا بچوں کے. تو بالکل وہی کہانی ہے. جی آپ صحیح کہیں. اچھا، اس کے ساتھ پھر سب سے مین چیز ہے جو عام طور پہ لوگوں پہ گھومتی وہ ہمزاد بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمزاد، ہندوؤں کے جو ہمزاد ہوتے ہیں نا، اکثر یہ بہت آزاد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمزاد کیا چیز ہے؟ مطلب وہ کیا ہے؟ وہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی اس وقت موجود ہے، میرے ساتھ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اچھا، اس کا قرآن میں ہے ذکر ہے؟ بالکل باقاعدہ اس کا ذکر، اس کو قرین کہا جاتا ہے. اس میں قرآن پاک میں ذکر بھی ان کا موجود ہے. اور یہ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے موت تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور آپ کی ہر بیماری، آپ کی ہر کمزوری، آپ کی ہر بات کو یہ اس کو پتہ ہے اور وہ موجود ہے اس میں. اچھا، رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ. اور جو منکر نکیر ہیں اور وہ جو ہے ہمارے تجربے میں جو ایک بات آئی ہے ہمزاد کے حوالے سے، آپ نے مثال کہ بھئی ابھی اس کے دادے کو یہ بیماری تھی، اب اس کے بیٹے کو ہیں، اب اس کے بیٹوں کو یہ بیماری
چلتی آ رہی ہے، خاندانی ہوتی ہے. شوگر بہت کامن ہے، بالکل، ہارٹ کی ڈیزیز ہے، بالڈنس ہے، بالکل، اور بھی ہے. ہمارے روحانیت میں بعض اوقات جب چیک کیا گیا نا ان میں حمزات کا مسئلہ آتا ہے. اچھا، یعنی ان کے بڑے جو گزرے ہیں، مثال کے طور پہ سندھ میں ہمارے پاس ایک کیس آیا، ان میں یہ ہے نا کہ ان کے جو گھر کے بڑے ہیں نا وہ کچھ مخصوص عمر میں آ کے نا نفسیاتی بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 بندے اس طریقے سے کر چکے ہیں جتنا انہوں نے، پہلے بڑے بھائی نے کیا، پھر والد نے کیا تھا، پھر ان کے والد نے کیا تھا. اب ان کے جو دادا تھے نا اسی ٹائم سے وہ جو ان کے دادا نے خودکشی کی تھی، جو ان پر جادو ہوا تھا، اس سے جو ان کا حمزات متاثر ہوا، اور وہ حمزات جو ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا وہ پورے خاندان پہ اسی طریقے سے چلتا ہوا رہا تھا. بعض اوقات بہت سارے مرض بھی اسی وجہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، نسل در نسل چل، اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل بالکل. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور یہ آپ حیران ہو جائیں گے. کراچی کے ہیں، ایک لڑکی تھی، ان کے والد فوت ہو گئے اور روحانی مسئلہ تھا ان کا کوئی، تو ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، اچانک ٹک ٹاک تھے فوت ہو گئے. کچھ دن بعد جو ان کی بیٹی تھی اس کی کیفیت بالکل ان کے والد کی طرح ہونے لگی. اچھا، یہی کراچی کا واقعہ، شاید وہ ویڈیو ان کے پاس جائے وہ سنے بھی ان کے فیملی والے. اب کیفیت کیا، ان کے والد کو جو کھانے کی چیزیں پسند تھی وہ ان کو پسند، جو ان کو نفرت اس سے نفرت. فیملی میں یا خاندان میں جن لوگوں سے ان کی بنتی تھی اب اس سے بننے لگی، جس سے نفرت وہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے، ان کی خواہشات بھی ایسے، ان کا چالن، بات کرنا، طریقہ وغیرہ سب بالکل ان کے والد کی طرح ہو گیا. وہ میرے پاس آیا ہے کہ شاہ صاحب یہ تو عجیب و غریب ہے، تو مردوں والی کیفیت ان پر طاری ہو گئی ہے. بعض اوقات ان کی والدہ نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس سے ان کا والد بیٹا ہو. ٹھیک ہے، اب انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی، ان پہ وہ حاضری ہو گئی. حاضری ایسی ہوئی کہ اس کے والد کے جیسی باتیں کرنا شروع ہوئی، میں وہی ہوں. اب والد تو فوت ہو گئی، کیسے وہی ہے؟ اب اس کی والدہ بھی پریشان کہ اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو یہ کیسے کہہ رہے کہ میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی ذہنی مسئلہ ہوگا. باقاعدہ انہوں نے راز کی باتیں، میں نے ان کو کہا کہ ان کو آزماتے ہیں، انہوں نے راز کی باتیں جو تھی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے وہ پوچھی. انہوں نے، یہ میرے اللہ گواہ وہ میرے سامنے کی بات ہے، انہوں نے وہ پوچھی اور انہوں نے بالکل درست جواب ان کو دیے، 100% بالکل ایکوریٹ. بالکل. اچھا، اب اس کی والدہ بھی رونے لگ گئی کہ یہ تو روح آ گئی ہے. بالکل، وہ تو حمزات تھا. تو میں نے ان کو کہا یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جو ان کے والد کو کینسر کا مرض ہوا اچانک خون میں، تو اس کے حمزات میں بھی یہی مرض موجود ہوتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی موجود ہوتی ہے، تو یہ بچی کو بھی لگ سکتا ہے. یہ پھر ہم نے اس کو دور کیا، پڑھائی وغیرہ قرآن پاک کی آیتیں کر کے. وہ تو مجھ سے بچانے کے لیے تو آپ اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر آئیں، لیکن اگر ایسے حمزات 2-3 ایک ساتھ آ جائیں تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسے کرتے ہیں آپ؟ اگر ایسے معاملات آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اپنا اورا اسٹرانگ رکھتے ہیں روحانی طور پہ. اس کے علاوہ استاد کی پرمیشن ہوتی ہے جو آپ سے جس سے چلا آ رہا ہے، ان کی پرمیشن اور وہ دعائیں کر کے بیٹھنی پڑتی ہے. بالکل، ان کی دعائیں ہیں اور پرمیشن بالکل، اجازت ضروری ہے. استاد آپ کو دیکھتا ہے پہلے کہ آپ اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ آپ ان کاموں پہ ہاتھ ڈالیں، تاکہ آپ کو انٹرنیشنل میچ کھلایا جائے. اتنی پرفیکشن آ گئی جبھی تو بھیجتے ہیں، ورنہ تو کہیں گے ابھی یہیں گلی محلے میں ہی کھیلو تم ذرا. بالکل ایسی باتیں بہت سارے ہمارے ساتھ جو شاگرد ہیں ان میں سے کچھ ابھی تک رکے ہوئے ہیں، کچھ پہ کرم نوازی ہو. تو آپ کے ساتھ اور بھی شاگرد ہوں گے ان کے؟ جی بہت سارے تھے. تو ان میں سے آپ کا کون سا رینک تھا؟ ٹاپ رینک میں تھے یا مڈل میں تھے؟ بس عاجز بندے تھے. میں کہوں گا کہ بس وہ استاذوں کی دعا تھی اور ان کی شفقت تھی، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں. جو قرآن پاک کی روحانیت ہے. مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو قابل ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی تعریف منہ سے نہیں کرتے. یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا وہ تو